बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जनाब डॉक्टर तारिक महमूद काजी साहब, चेयरमैन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन गुजरांवाला को इस तकरीब में वेलकम करता हूँ। इसके साथ साथ हमारी एक और बहुत कीमती हस्ती जनाब जमील नजम साहब स्पेशली लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं। सितारा इम्तियाज़ हैं, आप सब उनको जानते हैं और अक्सर वो फंक्शंस में मुख्तलिफ़ वर्कशॉप में मुख्तलिफ़ सेमिनार्स में अपने लेक्चर डिलीवर करते हुए आपको नज़र आते हैं। सेहत की ख़राबी के बावजूद वो तशरीफ़ लाए, मैं उनका मशकूर हूँ। सर, इस वक्त नैब्स इस्लामाबाद यहाँ मौजूद है। हर डिस्ट्रिक्ट के जो बोर्ड के हवाले से कुछ मामलात हैं वो आपकी खिदमत में पेश करने हैं। और मैं अभी ये बताता चलूँ कि ये सिलसिला उस तरह का तकारीर का नहीं है बल्कि शेयरिंग का है कि हम किस तरीके से हमारे जो 7 माह कोविड-19 की वजह से ज़ाया हुए हैं, जिसे मैं 7 माह नहीं बल्कि 7 साल कहता हूँ, उनको हम किस तरीके से उनके साथ नमर्द आज़मा साबित हो सकते हैं अपनी कौम की यूथ को लेकर। मैं माइक अब शेख नजम साहब उनके हवाले करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। सर जनाब डॉक्टर साहब, अगर आपकी रीत और आपका पैदा करदा रवाज ये ना होता कि आप मसाइल को सुनते और उन मसाइल का हल निकालते तो शायद आज ये मीटिंग मुमकिन ना होती। इस मीटिंग की बुनियाद आपका वो एक एक्शन बना जब चिश्ती साहब ने आपको कोई रिक्वेस्ट की सेंटर दूर बनने की, आपने उसी वक्त बुलाया, आर्डर जारी किए। जब जब उन्होंने कोई मसला जो पेश था, चाहे सियालकोट में, चाहे गुजरात में, चाहे किसी भी ज़िला में, आपने उसी वक्त उसका रिएक्ट प्लानिंग के साथ किया। अगर आप वो ना करते तो आज ये मीटिंग ना होती। मुराद आपका काइंड एटीट्यूड, आपकी अप्रोच टूवर्ड्स द इश्यूज़, वो हमें ये हौसला देती कि हम आपको रिक्वेस्ट करें और अपने मसाइल बताएं। मैं चीफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा ज़रा तशरीफ़ लाइएगा स्टेज पर दोबारा। एंड आई आल्सो रिक्वेस्ट डॉक्टर तारिक महमूद काजी साहब टू प्लीज़ कम ओवर ऑन द स्टेज। Respected Dr. Tariq Mahmood Kai Sahab, until we don't hear the people, we don't have the power. If we have the power, we can solve the issues through the approach we have. Then the power shows ourselves, the power shows the capability we have and the approach we have. We have the 6 district spokesmen here, and they will share their issues relating to their own community, maybe the whole district. They are representing the whole district. So I request, first of all, Zafar Iqbal Zafar Saab from Hafizabad. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, thanks a lot, the administration of NAPS, for honoring us here today. Secondly, with a lot of respect for the chairman of Gujranwala board, जैसे 3 से 5 मिनट का ऑर्डर दिया गया है, मैं कोशिश करूँगा हम हाफिज़ाबाद की नुमाइंदगी करते हुए ये 3-4 मिनट में अपने जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो चेयरमैन के उनकी काइंड इन्फॉर्मेशन में ज़रूर लेके आएँ। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस पे पहले बात चल रही है, सिलेबस स्मार्ट नहीं किया गया, टॉपिक्स पॉइंट आउट किए गए हैं। सर, ये आप काइंडली इसको डिसरिस्पेक्ट ना समझिएगा। सर, ये हम बज़ाते ख़ुद ये 10 साल से करते आ रहे हैं टॉपिक्स पॉइंट आउट। ये तो टीचर्स पहले भी करते थे, बट सिलेबस शॉर्ट होना चाहिए था
ٹاپک پوائنٹ آؤٹ ہونے اور سلیبس شارٹ ہونے میں، سمارٹ ہونے میں بڑا ڈفرینس ہے. تو آپ سے ریکویسٹ ہے آپ کائنڈلی سلیبس کو سمارٹ کریں. جیسے ادارے سمارٹ ہو گئے ہیں، پرسنالٹیز سمارٹ ہو گئی ہیں ڈیورنگ لاک ڈاؤن، آپ سے ریکویسٹ ہے آپ سلیبس کو بھی کائنڈلی سمارٹ کریں. سر، اردو اور انگلش اور اسلامک ایجوکیشن، سر 3 سبجیکٹس کو ان کا سلیبس شارٹ کیا گیا ہے. باقی کسی بھی سبجیکٹ کا سلیبس شارٹ نہیں کیا گیا، بلکہ بعض تو چیزیں ایسی تھیں کہ جو پہلے ٹیچر کچھ حد تک کٹ آف کروا دیتے تھے، اب وہ بھی کروانا ضروری ہیں. سر یہ آپ ہی کا دیا ہوا حوصلہ ہے کہ جس میں ایشوز آپ تک پہنچ رہے ہیں. سارے ڈسٹرکٹ سے ساری باڈیز کو منتخب کر کے ان میں سے منتخب لوگوں کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک فروٹفل سیر حاصل آپس میں شیئرنگ ہو سکے، تاکہ آپ کا آنا ہمارے 6 اضلاع کے لیے اس ایسا سود مند ہو کہ وہ نسلوں تک اس کی جو آپ کے کیے ہوئے فیصلے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹرانسفارم ہوں. سر، ہماری بہت کوشش رہی کہ ہم آپ کے وقت کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور چشتی صاحب کا ہمتاً یہی تھا کہ ان کے موجودگی میں کسی بھی ایسی چیز کو رپیٹ نہ کیا جائے جس میں ان کا ٹائم ویسٹ ہو. چونکہ انہوں نے آپ سے ٹائم جس ریکویسٹ سے لیا ہمیں اندازہ ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا سیالکوٹ ڈسٹرکٹ سے جناب شبیر ملک صاحب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رسپیکٹڈ ڈاکٹر قاضی صاحب اور ماشاءاللہ چشتی صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے سارے ڈسٹرکٹ کو بلا کر ایک پروگرام کو آرگنائز کیا ہے. سر تھینک یو ویری مچ. سر نارووال سے تشریف لائیں گے. جس طرح سے سیالکوٹ والوں نے ایک بڑا کمپوز کر کے چیزوں کو ریپیٹ کرنے کی بجائے اپنا جو 1-2 ایشو تھا ان پٹ وہ دے دی. گو کہ سر ہمیں اندازہ ہے جناب ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو NCOC ہے اس کے آرڈر پہ چلنا ہے. یہ پولیٹیکل میٹر نہیں ہے. اسکول کا دوبارہ بند ہونا یا اسکول کا دوبارہ کب کھلنا یہ NCOC کی کمانڈ پہ چلنا ہے. لیکن پھر بھی جب آپ اپنی طرف سے ایک اپروچ ظاہر کریں گے کہ ہمارے بچوں کا سلیبس جب یہ والا ایشو ہوگا تو ہو سکتا ہے اس میں وہ کوئی شاید 9th-10th کی نرمی کر دیں یا شاید کچھ اس کے لیے کوئی لائحہ عمل نیا تیار کر دیں. نارووال سے جناب محمد عامر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیپس کا بہت بہت ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے آج کا یہ پروگرام ارینج کیا ہے، اور جناب چیئرمین بورڈ صاحب کا بھی ہم جو ہے وہ تہہ دل سے مشکور ہیں کہ وہ یہاں تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت ہمیں عطا فرمایا کہ ہم اپنے مسائل جو ہیں ان تک پہنچا سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تھینک یو چشتی صاحب، آپ نے بلایا. ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی مہربانی، شکریہ. آپ تشریف لائے اور آ کر یہاں ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل کو سننے کے لیے ٹائم نکالا. بڑی مہربانی. تھینک یو. سر ریپیٹیشن از آلویز ویلکمڈ. جو چیز ریپیٹ ہو سمجھ لے کہ وہ ان کی آواز ہے، وہ اس کے علاوہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ تو ضرور ہو، باقی کام شاید ہو نہ ہو. تو ریپیٹیشن از ویلکم، دیٹس وائی دے آر ریپیٹنگ اٹ اگین. گجرات سے تشریف لائیں گے جناب عادل حیات صاحب. پرچے کو ذرا سامنے رکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں گجرات کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں پہ موجود ہوں. چشتی صاحب کا بے حد مشکور ہوں. ہم نے ایک شخصیت کو رکھا اس لیے تھا کہ ہم یہ جو یونٹی میں اس وقت موجود ہیں، اس یونٹی کے اوپر وہ کچھ اپنا دینی لحاظ سے، چونکہ ماشاءاللہ وہ ایک اسکالر ہیں، ریلیجیس اسکالر ہیں، تو وہ اس کے اوپر کوئی گفتگو کر لیں گے. لیکن ان کا نام چونکہ ہر جگہ پہ آ جاتا ہے، سیاست ہو تو بھی ان کا نام آ جاتا ہے، ایجوکیشن ہو تو بھی ان کا نام آ جاتا ہے، مذہب ہو تو بھی ان کا نام آ جاتا ہے. تو سر اب آپ کے پاس کمانڈ ہے، چاہے وہ آپ ایجوکیشن پہ شروع ہو جائیں، چاہے آپ وہ دین والی بات پہ شروع ہو جائیں کہ یونٹی کس طرح سے رہنی ہے. میاں سلیم شاہد صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے اپنے لیڈر جناب سجاد مسعود چشتی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں. میں ان کو دیکھتا ہوں کام کرتے ہوئے. ان کی ساری دن رات کی جو ہوتی ہے یہ کام کرنے کی پوزیشن وہ میرے سامنے ہوتی ہے. اتنی محنت کرنا
इतनी जद्दोजहद करना ये हर इंसान के बस की बात नहीं है। तो मैं उनको सलाम पेश करता हूँ और उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद इज़्ज़त अता फ़रमाए। चूँकि मेरा सहाफ़त से भी ताल्लुक़ है, मैंने ये 2-3 महकमे जो है ना, इनसे कई लोगों के पैसे वापस करवाए हैं। 2-2 महीने उन्हें चक्कर लगाए हैं, फिर मैंने उन्हें कहा कि भाई आप पैसे दे के काम करवा लें, आपका 2-3 दिन में हो जाएगा, पैसे मैं आपको ले दूँगा। तो पैसे अल्लाह के फ़ज़ल से मैंने ये हेल्थ वालों से भी और वो जो सोसाइटी वाले हैं उनसे भी लेके कई दोस्तों को दिए हैं। और मैं इस मजलिस में भी ये बात करना चाहता हूँ कि ये जो 2-3 महकमे आपको ख़राब करते हैं, परेशान करते हैं, इस खादम को याद कर लिया करें। इंशाअल्लाह आपका काम बग़ैर देर और बग़ैर पैसे के इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से हो जाया करेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से। मुझे उम्मीद है कि जो इन्होंने आखिरी पे बात की है वो हेल्थ डिपार्टमेंट और किसी और डिपार्टमेंट तक नहीं जाएगी कि मैं पैसे आप दें मैं वापस दिलवा दूंगा। आप सिर्फ इतना ही कहते हैं कि यार गुरेज करें, क्योंकि हमने अपना काम तो लेने ही लेना है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जनाब, इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए हुए अहबाब से हम आपके बहुत मशहूर हैं। दिस इज़ योर 3rd or 4th टाइम कि हमारी सिर्फ एक रिक्वेस्ट जाती है और आप तशरीफ़ ले आते हैं। अल्लाह ताला आपकी इस मोहब्बत, इस अक़ीदत में इजाफ़ा फ़रमाए कि आप गुजरांवाला को साथ लेकर चल रहे हैं। मेरे ख्याल से जब से हम तशरीफ़ लाए हुए हैं सारे अहबाब, क्लैब तो नहीं हुआ, डॉक्टर साहब भी तशरीफ़ लाए हैं, उनके लिए भी और इस्लामाबाद वालों के लिए भी, लाहौर से ज़फ़र साहब हैं, जो हम डिवीज़न वाले हैं वो सारे तो डिवीज़न से हैं, जो बाहर से हैं उनके लिए प्लीज़। इस्लामाबाद से जो तशरीफ़ लाए हैं उनमें जो हेड हैं, जो स्पोक्समैन हैं, वो तशरीफ़ लें हैं ताकि अपने ख्यालात का इज़हार फरमा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुजरांवाला के दोस्त और बल्कि पूरे गुजरांवाला डिवीज़न के दोस्त जो यहाँ मौजूद हैं, हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आपने बहुत मोहब्बत से हमें याद किया और आज अपनी इस महफ़िल में हमें आने का मौका दिया। ख़ास तौर पे अपने चेयरमैन सज्जाद चिश्ती साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने सर हमें मोहब्बत से बुलाया, तो इसलिए हम बार बार हाज़िर भी होते हैं आपके इतने खूबसूरत प्रोग्राम और आज इतने अहम टॉपिक मौजू पे आपने ये महफ़िल रखी है। मोहतरम चेयरमैन साहब भी मौजूद हैं। मैं क्योंकि 3-4 मिनट का वक्त सब दोस्तों को दिया गया है, तो मैं उसी में उसमें सिर्फ उन्हीं गुजारिशात को ऐड करूँगा नैब्स की मरकज़ी तंजीम की तरफ से कि सर प्लीज़ ये बहुत जेन्युइन इश्यूज़ है। 6-7 माह का अरसा बीत चुका है और ऑलरेडी बहुत टाइम ज़ाया हुआ है। नया सेशन का आगाज़ ही हुआ था तो उसके साथ ही लॉकडाउन हो गया और उसमें हमें इवन अपने दफातर तक खोलने की परमिशन नहीं थी। जैसे तैसे भी था, हमने ऑनलाइन क्लासेस या जिस तरीके से भी हम बच्चों को नोट्स बना के देना कर सकते थे हमने किया। लेकिन हम ये चीज़ जानते हैं, जो भी शुबह तालीम से मुंसलिक लोग हैं, कि एक जो रियल टाइम एजुकेशन होती है फ़ेस टू फेस, उसका मुतबादिल नहीं हो सकता। और जबकि हमारे मुल्क में जो नेटवर्क्स हैं, जो हमारे पेरेंट्स के पास वो गैजेट्स भी नहीं होते, वो वसाइल भी नहीं होते कि बच्चों को प्रोवाइड कर सकें। हम जितना मर्ज़ी अच्छा लेक्चर ऑनलाइन डिलीवर कर दें, तैयार कर दें, वो बच्चों उनको हासिल करने के लिए, उसको वीडियो को देखने के लिए, उस लेक्चर को देखने के लिए वो नेटवर्क उनको वो अच्छी उस तरीके से मुहैया नहीं होती। बल्कि यहाँ पे हमारे पंजाब में तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि वो लोग कहते हैं ये साढ़े को तो पैकेज दे पैसे भी कोई नहीं। तो सर प्लीज़ हमारी इन दोस्तों की गुजारिशात को कंसिडर कीजिएगा। सिलेबस को स्मार्ट करना, सिलेबस को लिमिटाइज़ करना, अहम चीज़ों को लाना बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में 3 दिन क्लासेस हो रही हैं, उसमें से भी जो बच्चा एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, उसका मूड बनाने में आपका टीचर का बहुत टाइम ज़ाया होता है। घर से वालिदैन भेजते हैं, बच्चे का मूड नहीं होता। अब अल्लाह ताला की तरफ से ये जो है ना इम्तिहान है, आजमाइश है, हम उसमें इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। और मुझे फ़ख्र है इस चीज़ पे कि इस वक्त हमारे तालीमी इदारे और हमारे स्कूल वो वाहिद प्लेस हैं हमारे पाकिस्तान में, हम सब और इस बात के विटनेस हैं, सिर्फ तालीमी इदारों में ही SOPs फॉलो हो रहे हैं। इस वक्त अगर कोई तलबा के लिए, बच्चों के लिए महफूज तरीन जगह है तो वो सिर्फ स्कूल है। अफसोस की बात यह है
کہ آج بھی ہم غیر یقینی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں. آج بھی افواہیں افواج ساز سوشل میڈیا پہ اور یہ اس پہ افواہیں چلا دیتے ہیں کہ جی اسکول پھر بند ہو رہے ہیں. اللہ نہ کرے وہ ٹائم آئے. انشاءاللہ ایسی نوبت نہیں آئے گی. ہماری قوم, ہمارے استاد بیدار ہیں, SOPs پہ عمل کر رہے ہیں, اور اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی بات ہوتی بھی ہے تو اسکول انشاءاللہ محفوظ ہیں. اس کو بچوں کے تعلیمی نقصان کا ہم نے خیال رکھنا ہے, اور انشاءاللہ یہ جو یہ ٹائم بھی گزر جائے گا. بس میری چیئرمین صاحب سے گزارش ہے کہ 2-3 ماہ کا ٹائم رہ گیا سر ایگزامینیشن میں, تو پلیز ہماری باتوں کو کنسیڈر کیجیے. تھینک یو ویری مچ سر. السلام علیکم. ریکویسٹ ہے جناب نجم صاحب سے, جمیل نجم صاحب سے تشریف لائیے گا پلیز. یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ اتنی بڑی شخصیت کو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر طارق محمود قاضی صاحب, محترم چشتی صاحب, چودھری طاہر محمود صاحب اور سلیم شاہد صاحب سے بہت دیر پہلے ملاقات ہوئی تھی. اس وقت ان کے ہاں سفیدی نہیں آئی تھی, لیکن میں نے انہیں پہچان لیا. پھر میں نے ان سے ایک دفعہ سلام ہوا, پھر دوسری دفعہ ہوا. میں نے کہا شاید یہ کو پنے الٹ لیں, کیونکہ یہ لفظ ہے کہ ایک پنہ الٹ لیا, ایک ورق الٹ لیا. تو مجھے آپ سب احباب سے مل کر خوشی ہوئی. میں صرف آپ سے یہ بات کروں گا کہ جو آج کی آپ کی یہ میٹنگ ہے, اگر اس میٹنگ کو آپ آگے بڑھائیں اور پروونشل لیول پر ارینج کریں, یہاں جہاں منسٹر فار ایجوکیشن بھی ہوں اور سیکٹری اسکول بھی ہوں اور سیکٹری ہائر ایجوکیشن بھی ہوں, اور چیئرمین بورڈ جو ہیں انہیں بھی انوائٹ کیا جائے. اسی طرح PMIU سے بھی لوگ بلائے جائیں. ایک اس نوعیت کی کانفرنس ایز ارلی ایز پاسبل, اگر آپ اس کا گول اچیو کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا سمارٹ سلیبائی جو ہے اس کے لیے کیا لائحہ عمل طے کیا جائے. کیونکہ یقیناً ڈاکٹر صاحب کے ہاں یہ آواز پہلے بھی پہنچی. انہوں نے اپنے ہی دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے یہ بات کرنی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ پروونشل لیول پر ایک میٹنگ کو آپ ارینج کریں. اس میں جتنے چیئرمین آ سکیں وہ آئیں, لیکن آپ منسٹر کو اور پالیسی میکر کو ضرور پکڑیں. دوسرا یہ ہے کہ میں پرپوز کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب انیشیٹو لیں اور گجرانوالہ میں پیپر مارکنگ ہو, پیپر کا پیٹرن ہو, اس کی ایک ورکشاپ 1 ڈے ایٹ لیسٹ وہ کنڈکٹ کریں. اس میں CO ایجوکیشن ہوں یا ایجوکیشنسٹ ہوں, چاہے وہ پبلک سائڈ ہو یا پرائیویٹ سائڈ ہو, ان کے گروپس بنائیں کہ یہ سائنس گروپ ہے, یہ آرٹس گروپ ہے, اور اس کی پیپرز کی تیاری کا مرحلہ بھی سامنے آئے, مارکنگ کا بھی آئے. یہاں آپ کے علم میں ہوگا, نہیں تو میں دہرا دیتا ہوں. ایک وقت وہ آیا تھا کہ بورڈ کے اسی شکایت کی جس میں مارکنگ کی بات تھی, تو پریونشل لیول پر بورڈ آف ایکسیلنس بنا تھا. اس میں ڈاکٹر فوزیہ سلیمی تھیں, میں بھی تھا, اور ڈاکٹر منور مرزا تھیں. اس طرح کے ہم لوگ تھے. تو اس میں ان بچوں کی شکایات جو بورڈ کے پیپر کی ہوتی تھیں, وہ پیپر وہاں منگوایا جاتا تھا. مجھے آج بھی یاد ہے ایک اسپیشل بچے کا پیپر آیا جس کا ہاتھ سے وہ لکھ نہیں سکتا تھا, کنٹرول نہیں تھا.
تو پیپر جب میرے سامنے آیا اور میں نے اس کو پڑھا دیکھا تو اس نے اپنا پورا ایکسپریس کیا ہوا تھا. اور پھر وہ اختر سعید صاحب اس وقت سیکرٹری تعلیم تھے جو بعد میں منسٹر بنے, تو ان کے سامنے پیپر رکھا گیا. تو یہ بڑا غور و فکر کی بات ہے, یہ ویلڈ پوائنٹ ہے, لیکن اس کے ساتھ اس کی راہیں کیسے تلاش کی جائیں یہ ابھی تک ٹامک ٹوئیاں ہیں. اس لیے اس پر بھی کانفرنس میں بات کی جائے. لیکن ڈاکٹر صاحب ان کی ورکشاپ ایز ارلی ایز پاسبل کنڈکٹ کر کے اویئرنیس کو دی جائے کہ جو ان کی پہلے کلوز سرکٹ پر لیڈرشپ کو بلایا جائے. ہر آدمی کو تو نہیں بلایا جا سکتا, لیکن یہ ضرور ہے کہ اس پر کام کیا جائے. اسی طرح بورڈ آف ایکسیلنس کا ایک کانسیپٹ اس کو دیا جائے. ایتھکس کی جو بات ہے, یہ جس دین کو پر اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس کی بنیاد ہی ایتھکس پہ ہے, اس کی بنیاد ہی اخلاقیات پہ ہے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال اگر آپ پڑھ لیں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ جو باپ کو چھوڑ رہے ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس لیے آپ ایتھکس کا خود بھی دھیان کریں. ڈاکٹر صاحب تشریف لائے ہیں, ہم ساتھی ہیں, میں نے بہت سا کام ان سے ایلیمنٹری کالج میں بھی لیا ہوا, پھر یہ ایڈیو ایجوکیشن بھی آئے, اور میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ میرے ساتھی جو ہیں وہ اس سطح پہ آئے. میں ملتان جاؤں تو ہماری بہن ہیں مسز شمیم سیال, تو جب میں فون کرتا ہوں کہ میں آ رہا ہوں اور مجھے ٹھہرنا ہے تو وہ انتظام میں لگ جاتی ہیں, بورڈ کی چیئر پرسن ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں پھر ایتھکس میں آتی ہیں, آپ اپنے ہاں خیال کریں. چشتی صاحب تشریف لائیے گا. سر تھوڑے اسپیس بنا دیں, وہ چشتی صاحب بھی آتے ہیں. نہیں سر آپ سینٹر میں. میں ریکویسٹ کروں گا جو آج کے منتظمین ہیں محترم جناب چودھری طاہر صاحب تشریف لائیں اور چیئرمین صاحب انہیں پن لگا دیں. چشتی صاحب آپ پیچھے چھپ گئے, صاحب میں ادھر آ جناب رضوان بھٹی صاحب, رضوان بھٹی صاحب, وہ ٹائم شارٹ ہے نا. جناب مختار حمزہ بھٹی صاحب, جناب میاں تنویر صاحب, جناب فاروق شاہ صاحب, جناب شہباز صاحب, جناب میاں سلیم شاہد صاحب, جو اسلام آباد سے دوست تشریف لائے ہیں. چونکہ نام میں اس لیے نہیں لیتا ہوں, ہر ایک دوسرے کو آگے کر دیتا ہے, یہ بڑی خوشی کی بات ہے, لیکن تشریف لے آئے. سر 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 نہیں سر ابھی آپ تشریف سر ابھی کھڑے ہونا پڑنا آئے ہیں. جناب ظفر صاحب. پتہ نہیں لگتا کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں آج کی اس میٹنگ میں بہت سی باتیں آئیں. کچھ میرے سہولت میرے محترمی اور مربی نے حل کر دی ہیں, کچھ جواب انہوں نے میری طرف سے بھی دے دیے جو بہت خوبصورت تھے. سب سے پہلے
سلیبس کے حوالے سے جو ریڈیوس سلیبس ہوا ہے، یہاں کچھ باتیں اگرچہ ہم سب ایجوکیشن میں ہیں، لیکن ہم نے اس دشت کی سیاحی میں زیادہ سال بتائے ہیں، تو آپ کا فوکس چونکہ صرف اپنے اسکول کی حد تک ہے، ہم نے کچھ ادھر ادھر بھی دھکے کھائے ہیں، اس لیے تھوڑا میکانزم کی جو کلیریفیکیشن ہے وہ میں سر نے بھی تھوڑی سی کی ہے۔ جو کریکولم فریم کرنا ہے یہ 18ویں ترمیم سے پہلے فیڈرل سبجیکٹ تھا، اور نیشنل کریکولم ونگ جو منسٹری آف ایجوکیشن کے امبریلا تلے کام کرتی تھی وہ پورے ملک کے لیے کریکولم بناتی تھی۔ سلیبس از دا لسٹ آف کانٹینٹ ان دا لائٹ آف دا کریکولم، تو وہ یہ سارا کام کرتی تھی۔ اور یہ ابھی جو پریولنگ کریکولم ہے یہ 2006 کا کریکولم ہے جو اس وقت چل رہا ہے، جس کی کتابیں آئی ہیں۔ 18ویں ترمیم کے بعد غالباً 2012 میں، اس کے بعد آپ سب کو پتہ ہے کہ جو ایجوکیشن ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہو گیا ہے، اور ہر صوبے میں کریکولم بھی وہاں چلا گیا، اگرچہ اس کی ابھی کریکولم ونگ فیڈرل لیول پہ بھی ہے، ان کا پلان ہے کہ کوئی پالیسی میٹرز اور کچھ گائیڈ لائنز فیڈرل کی طرف سے ہونی چاہیے، اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا چیز ہے کریکولم کہ وہ پورے ملک کا ایک جیسا ہونا چاہیے، اسی لیے سنگل کریکولم پہ بھی ابھی باتیں ہوئی ہیں۔ تو 2012 کے بعد پنجاب میں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ جو تھا اس کا ری نیم ہوا پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ۔ تو اب کریکولم بنانا اور کتابیں چھاپنا وہ بنیادی طور پر کریکولم بورڈ کا کام ہے، یہ بنانا کہیں بھی کبھی بھی بورڈ کا مینڈیٹ نہیں رہا ہے۔ کریکولم ڈیزائن کرنا، نہ کریکولم ریڈیوس کرنا، نہ سلیبس ریڈیوس کرنا کبھی بورڈ کا مینڈیٹ نہیں رہا ہے۔ بورڈ ایک ایگزامننگ باڈی ہے جس نے گورنمنٹ کے دیے یہ سلیبس کریکولم کی روشنی میں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی چھاپی ہوئی کتابوں میں سے گیون ڈائریکشن اور پریسکرائب پروسیجرز کے اندر رہتے ہوئے اپنے پیپر سیٹ کرنے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا کام جو ہے وہ اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن ہے بیسیکلی۔ تو اس لیے ایک بات تو یہ کلیئر ہو کہ یہ بورڈز کا مینڈیٹ نہیں ہے کریکولم کو ریڈیوس کرنا یا کریکولم کو بنانا۔ اس طرح سر نے بہت خوبصورت انداز سے اس کو کہا کہ یہ پروونشل لیول کا کام ہے۔ اب اگلی گزارش جو ہے، لیکن اس پہ بورڈ یہ سوئے ہوئے نہیں ہے۔ جب یہ کریکولم ریڈیوس ہوا تو بہت ڈائریکٹلی کریکولم بورڈ نے ہمیں لوپ میں نہیں لیا، جو سچی بات ہے، بہت ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی لیا۔ ہم سے پیپر سیٹرز لیے، ہم سے اور چیز لوگ مانگے جنہوں نے یہ کام کیا، کریکولم ریڈیوس کیا، لیکن ہماری خواہش تھی کہ ہم ڈائریکٹ بھی ان کے پاس جائیں۔ اس کے لیے پھر چونکہ یہ چینلز ہیں گورنمنٹ کے، ہم ہائر ایجوکیشن کے ماتحت ہیں، جو کریکولم بورڈ ہے وہ اسکول ایجوکیشن کے ماتحت ہے، تو یہ اس سیکٹری سے اجازت لیں، اس سیکٹری سے اجازت لیں، تھرو پراپر چینل، یہ سارے اس بات کو بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے مسائل ہوتے ہیں۔ باہر کیف مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ میں نے اپنا جو ہمارا پورے پنجاب کے چیئرمین کی کمیٹی ہے، جس کو ہم PBCC کہتے ہیں، پنجاب بورڈز کمیٹی آف چیئرمین، چیئر پرسن اب تو 4 ہماری خواتین چیئر پرسن ہے، اس لیے اب اس کو چیئر پرسن کہنا چاہیے۔ تو اس کے پچھلے اجلاس میں میں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہمیں ان کے ساتھ ڈائریکٹلی میٹنگز کرنی چاہیے۔ اس سے سب چیئر پرسن نے ایگری کیا، ہم نے ان کو ایک خط لکھا۔ اس کے بعد میں نے آ کر باقی بورڈ سے بھی یہ ریکویسٹ کی، مسعود الرحمان مہار صاحب میرے PS ہیں، اور ماشاءاللہ میں ان کو ایجوکیشن سے زیادہ سمجھتا ہوں اور بورڈ کا بندہ کم سمجھتا ہوں۔ تو ان کو میں نے یہ اسائنمنٹ دی کہ آپ کچھ ماہرین کو بلائیں، یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، 20 تاریخ، یہ کچھ 12-13 تاریخ کی باتیں، اور آپ ان کو جو ٹیچرز بھی ہوں، ان میں پرائیویٹ سیکٹر کی بھی ہم نے، چونکہ ٹائم کم تھا، جو اویلیبل لوگ قریب ترین تھے ہم نے وہ بلا لیے۔ وہ بلائے، ہم نے 8-10 لوگوں کو بٹھایا، ان کے سامنے یہ کریکولم ہے، اس کا یہ اویلیبل ہے، سلیبس ہے یہ، تو یہ ان کے سامنے رکھا۔ ہم نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ اپنے بچوں کو اویلیبل ٹائم پیریڈ کو، ٹیچرز کی کیپیسٹی کو، ان سب باتوں کو سامنے رکھیں اور ہمیں بتائیں کہ کیا ممکن ہے مزید اس میں۔ انہوں نے بہت محنت کی، ہم ان کے شکر گزار ہیں، اور انہوں نے پھر ہم ان کے ریکمنڈیشن کی روشنی میں ہم نے ایک اور ڈاکومنٹ تیار کیا۔
लकीली 20 तारीख को, अभी जो 20 गुजरी है, इस पे हमारी मीटिंग फिर PBCC की करिकुलम, पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड के जो MD हैं और जो उनके डायरेक्टर हैं करिकुलम के, उन्होंने वेरी काइंडली दे केम टू आवर मीटिंग, वो वहाँ तशरीफ़ लाए। वहाँ जो मेरा अपना ज़ाती कंसर्न था बीइंग टीचर, देखिए मैं टीचर पहले हूँ और चेयरमैन बाद में हूँ, तो मेरा अपना कंसर्न ये था कि जितना टाइम पीरियड रह गया है उस टाइम पीरियड में हमारे बच्चे शायद इस दिए हुए रिड्यूस सिलेबस को भी ना पढ़ पाएँ, क्योंकि अब अल्टरनेट डे पे बच्चे आ रहे हैं। यही हमारा कंसर्न था, इस पे हमने काम किया। हमने कुछ प्रपोजल्स बनाए कि ये मज़ीद इसमें से रिड्यूस कर दिया जाए। वो प्रपोज़ल मेरे पास पड़ी हुई है, हमने लेकर गए, लाहौर में लेकर गया। वहाँ मीटिंग में सब चेयरपर्सन ने अपना अपना मौक़िफ़ बयान किया, मैंने भी अपना मौक़िफ़ बयान किया और यही बयान किया, बल्कि मैंने ज़ाती तौर पे कैलकुलेशंस की। अगर 15 सितंबर से लेकर 28 फरवरी तक दिन कैलकुलेट किए जाएँ तो 142 दिन बनते हैं, संडेज़ को और कुछ मिलाद शरीफ की छुट्टी या इस तरह की छुट्टियाँ एक्सक्लूड करके। उसमें अगर 6 दिन दिसंबर की छुट्टी दे जाए तो 136 दिन रह जाते हैं, और उसमें अगर हम 15 फरवरी तक ले आएँ तो सिर्फ 121 दिन बचते हैं। तो मैंने उनसे अर्ज़ की कि 121 दिन को आप 121 ना समझे, 60 दिन समझे, 60.5 दिन, क्योंकि एक बच्चा एक दिन आता है, एक दिन नहीं आता। कई स्कूलों में, हमारे अपने पब्लिक सेक्टर स्कूलों में कई बच्चों को तीसरे दिन आने का मौका मिलता है, जहाँ बिल्डिंग छोटी है। मैं खुद ज़ाती तौर पर, चूँकि रावलपिंडी में है, तो मेरी जानने वाली प्रिंसिपल है, उनके यहाँ 4000, सर वेस्टेज 3 वाला एक स्कूल है हमारा, गर्ल्स स्कूल, 4000 बच्चे हैं, अब वो तीसरे दिन बच्चे आते हैं। तो ये कंसर्न मैंने उनके सामने रखे, अपना प्रपोज़ल भी रखा। उनके MD साहब का ये ख्याल था कि इस स्टेज पर अब हमारे लिए, यानी चेयरपर्सन के लिए और मेरे लिए डिसीजन लेना नामुमकिन है। सीधी उन्होंने बात की। जो सर ने तजवीज़ की, मैं बार बार उसकी तरफ तब आ रहा हूँ कि ये प्रोविंशियल लेवल और अब मिनिस्टर और सेक्रेटरी लेवल का काम है। उन्होंने कहा जी अब इस लेवल पे, क्योंकि हम इस पे महीनों हमने काम किया है, ये उन्होंने एडमिट किया कि वाकई उस वक्त हमारे जहन में यही नहीं था कि टाइम बहुत कम होगा। तो अब अगर मुमकिन हो तो फिर ये मिनिस्टर या सेक्रेटरी लेवल पे ये काम हो सकता है। उनका एक अपना, जिस तरह मैंने चैनल की बात की है ना, अब उन्होंने कहा जी कि हम सिर्फ अप्रूवल के लिए हमें 1 महीना चाहिए होता है। अब देखिए, अगर आपका याद करें तो ये जो रिड्यूस्ड सिलेबस आया है ना, ये 1 महीना पहले सोशल मीडिया पे मूव कर रहा था, ये वही है, लेकिन उसको वो ऑन नहीं कर रहे थे। क्यों? कि उस पूरा महीना लगा उस अप्रूवल के प्रोसेस में। जब मिनिस्टर से अप्रूव हो गया तो तब उन्होंने इसको अनाउंस किया, तब उन्होंने ऑन किया। और जो उन्होंने करिकुलम, जो उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, इसको बार बार मैं करिकुलम कह रहा हूँ, इसको सिलेबस कहना चाहिए, जो उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है और जिसका बुकलेट उन्होंने शाया किया है, ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने शाया किया है, ये लाहौर की मीटिंग में उन्होंने हमें दिया है, वेबसाइट पे भी उनके अवेलेबल है। इसके नीचे हर पेज पर उस लेटर का नंबर लिखा हुआ है जिस लेटर के तहत अप्रूवल हुई है, इसलिए ये अथेंटिक है। ठीक है जी। अब इसमें एक और इशू ये था कि ये सिर्फ 11 सब्जेक्ट का था। हम जो इम्तिहान लेते हैं वो जो हमारे पास आर्ट्स के बच्चों के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं वो 28 हैं। उसमें पोल्ट्री फार्मिंग भी है, उसमें ब्यूटिशियन भी है, उसमें इस तरह के छोटे छोटे सब्जेक्ट भी हैं। तो जब हमने वो उनके सामने रखा कि ये तो आपने किया ही नहीं, उनका जी हमें इसकी तो इतनी खबर ही नहीं थी, हम तो मेजर पे फोकस कर रहे थे, ना हमारे पास टाइम था, ना हमारे पास रिसोर्सेज है, उन्होंने अपनी लिमिटेशन भी शो की। उस वक्त फिर हमने उनको अपनी हेल्प एक्सटेंड की और हमने कहा कि ये होना बहुत लाजमी है। उस पर फिर हमने अपने रिसोर्सेज इस अंदाज में, ह्यूमन रिसोर्सेज, कि हमने कहा कि हमारे जो पेपर सेटर्स हैं, आप हमें सब्जेक्ट्स बांट दें, हम सब्जेक्ट्स को ड्राफ्ट बना के आपको पेश करते हैं, फाइनल आप उसको करें। उस पर उन्होंने एग्री किया और बाकी जो 26 सब्जेक्ट रह गए हैं उन पर अब हमने, हर बोर्ड ने उनके साथ हम असिस्टेंट्स में, कोऑर्डिनेशन में, ताकि उनका सिलेबस भी रिड्यूस हो जाए। जो पार्ट 1 और पार्ट 2 का है वो भी अभी सोशल मीडिया पे घूम रहा है, लेकिन यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का, लेकिन उस पे भी उनका कहना ये है कि ये अभी अप्रूवल के मरहले में, इसलिए हम अभी इसको ऑन नहीं करते, जब ये अप्रूव होगा तो फिर हम उसको ऑन करेंगे। तो ये वो पूरा सिनेरियो है कि इसमें अब मुख्तलिफ आरा हैं। जो हमने वर्किंग ग्रुप बनाया था इस पे काम के लिए, उसमें बहुत से लोगों की आरा ये थी कि अगर इसको प्रॉपरली हम तकसीम करें तो हम एंड तक इसको बच्चों को 15 फरवरी तक से पढ़ा सकते हैं। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है।
یہ ان کا پوائنٹ آف ویو تھا. کریکولم جو اتھارٹی تھی, جو پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ ہے, ان کا بھی یہ کلیم تھا کہ اس پر ہم نے اسکیم آف اسٹڈیز اور لیسن پلانز بھی شائع کیے ہیں. یہ ان کا کلیم تھا. مے بھی ان کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہو. ہم نے ان سے یہ بھی ریکویسٹ کی کہ وہ ہمیں پرووائڈ کریں تاکہ ہم اپنے لوگوں کو بھی وہ دیں. تو وہ بھی مے بھی 1-2 دن میں آ جائے گا. اگر آتا ہے تو وہ بھی ہم آپ کو پرووائڈ کر دیں گے. لیکن یہ بات چونکہ یہ اتھارٹی ان کی ہے, اس میں بورڈ کا کوئی کردار اس انداز سے کریکولم کو ریڈیوس کرنے کے حوالے سے نہیں ہے. تو یہ اختیار ان کا ہے. جو سر نے, جناب جمیل نجم صاحب نے پروپوزل دیا, یہ بہت ویلڈ پروپوزل ہے کہ اگر اب بھی آپ کا یہ کنسرن موجود ہے تو اب اس میں منسٹر آف اسکول ایجوکیشن, منسٹر آف ہائر ایجوکیشن اور دونوں سیکریٹریز جو ہیں, اسکول ایجوکیشن کی سیکریٹری اور ہائر ایجوکیشن کی سیکریٹری صاحبہ, وہی آپ اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں اس کو اگر مزید کچھ کرنا ہے تو. اس میں بورڈ کا اس میں کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. بورڈ نے ان کے کہنے پر پیپر بنانے ہیں, اور یہ مینڈیٹ دوسرے نمبر پر کریکولم سے ہٹ کر اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا تھا اور ہے, اور وہ کلیم بھی کرتے ہیں. تیسرے نمبر پہ یہ جو ہر ڈسٹرکٹ میں سی اوز تشریف فرما ہیں, یہ ان کا مینڈیٹ تھا اس کریکولم کو, اور انہوں نے لوگ بھیجے بھی, انہوں نے اس میں کام بھی کیا ہے. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ اگر آپ کا کنسرن ابھی تک موجود ہے تو پھر جو سر کی تجویز ہے دیٹس ویلڈ ایٹ دس سٹیج, کہ آپ پروونشل لیول پہ ان کے ساتھ کوئی کانفرنس کریں, میٹنگ کریں, ان کو قائل کریں. ہم نے اپنی طرف سے قائل کرنے کی کوشش کی, میں نے اپنا ڈاکومنٹ سبمٹ کروایا. انہوں نے کہا جی کہ اب ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس کو مزید ریڈیوس کرنا, ان کی اپنی لمیٹیشن ہے. تو اگر کوئی ڈیسیژن پروونشل لیول پہ گورنمنٹ کرتی ہے تو پھر ہم اس کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ اس میں بھی کافی کام چاہیے ہوتا ہے, اور مہینوں کا کام جو پہلے انہوں نے کیا. تو یہ ہماری پوزیشن ہے جی سلیبس کے حوالے سے. اس پہ ابھی جو پیپر سیٹنگ ہے وہ پروسیس انشاءاللہ شروع ہونے جا رہا ہے نومبر کے پہلے ویک میں. تو میں یہ تو کبھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم پیپر اب اس سے بھی کم کسی سے میں بنا سکتے ہیں. ہمیں تو جو گورنمنٹ نے سلیبس پرووائڈ کیا ہے, ہم باؤنڈ ہیں کہ اس کے اندر میں سے پیپر بنائیں. اور پیپر ہم نے نہیں بنانا ہوتا, وہ بھی ٹیچرز نے بنانا ہوتا ہے. جو پیپر سیٹرز ہوتے ہیں اس کا ایک پورا ڈیزائن ہے. ہمارے کچھ ایکول ویٹیج کے پیپر ہوتے ہیں, 11 پیپر وہ ہوتے ہیں جو پورے پنجاب کا اکٹھا پیپر بنتا ہے, اور کچھ نان ایکول ویٹیج کے پیپر ہوتے ہیں. جس طرح میں نے پولٹری فارمنگ کہا, یہ بورڈ خود بناتا ہے. تو اس میں بھی ایک پورا سیٹ اپ اور پورا میکانزم ہے. تو اس لیے اس سلسلے میں سلیبس کی مزید ریڈکشن کے لیے جو میرے اختیار میں تھا, ورکنگ گروپ بنایا, ریکمنڈیشن لے کر گیا لاہور, ان کی خدمت میں پیش کی, کنسرن بھی شو کیا, لیکن انہوں نے کہا جی کہ ہم بھی اختیار ہیں, اب یہ گورنمنٹ کا اختیار ہے. دوسرے نمبر پہ جو زیادہ باتیں آئی ہیں وہ ایفیلیشن کے حوالے سے آئی ہیں. میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ اس لیے لے رہا ہوں کہ تاکہ آپ کی تشفی ہو سکے, ورنہ جمیل نجم صاحب کی طرح بھوک مجھے بھی لگی ہوئی ہے اتنی. تو دوسری ایفیلیشن کی بات ہے جی. دیکھیں یہاں پر بار بار یہاں اسٹیٹ سیکرٹری صاحب میری طرف دیکھ کے کہہ رہے تھے کہ آپ مائنڈ نہ کیجیے گا. میں کیوں مائنڈ کروں گا؟ میں پبلک سرونٹ ہوں, میں نوکر ہوں. تو نوکر کیوں مائنڈ کرتا ہے؟ مجھے گورنمنٹ اسی چیز کی تنخواہ دیتی ہے کہ میں آپ کو سنوں, آپ کو فیسیلیٹیٹ کروں, جو میرے اختیار میں ہے وہ کروں, جو اختیار میں نہیں اس کے لیے کوشش کروں. تو یہ میرا کام ہے. تو اس لیے میں کبھی مائنڈ نہیں کروں گا. میرے دروازے ہمیشہ آپ سب کے لیے کھلے. اور اگلی بات جو جہاں ایتھکس کی جمیل نجم صاحب سے کہی ہے, میں تو اس بلیف کا مالک ہوں کہ مجھے اللہ نے یہ ایک انعام دیا ہے کہ میں لوگوں میں آسانیاں تقسیم کروں. کوئی میرے پاس آتا ہے تو ایک توقع لے کے آتا ہے, تو میں اس کے, اگر وہ کہتے ہیں نا اللہ بندوں کے روپ میں بھی گھومتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں اللہ رب العزت لوگوں کو بھیجتا ہے, اور ہم اگر ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تو اس سے بڑی نیکی کیا ہو سکتی ہے. تو ہم تو, میں بھی اور میرے پی ایس صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے, ہم پورا دن یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بورڈ میں گھومتا ہو ہمیں نظر آئے, ہم اس کو بنا لیتے, آؤ بھائی چائے پیو, اب مسئلہ بتاؤ. تو یہ سارا دن جتے رہتے ہیں اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں. اس لیے آپ کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اعزاز ہوتا ہے خدمت کا. اور پھر مولانا رومی کا میں نے کہیں پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ اللہ رب العزت کی طرف جانے والے کوئی آسان راستہ بتائیں. تو میں شاید مفہوم بیان کر رہا ہوں, ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے.
تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف جانے والے تو بہت سے راستے ہیں، لیکن سب سے آسان راستہ اس کی مخلوق کی خدمت کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہمارے اعمال جیسے تیسے ہیں، وہ ہم سب کو پتہ ہے، ایک چانس ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے کہ اس کی مخلوق کی خدمت کر لیں۔ تو میں اس میں میرا بہت فرم بلیف ہے کہ میں کسی کو کوشش پوری کرتا ہوں۔ اسی میں ایفیلیشن میں جو ایک بات جو تب سے مجھے پنچ کر رہی ہے وہ ان کی بات تھی کہ ہماری ٹیم کے ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے میں حیران ہوں کہ یہ کوئی قصہ پارینہ تو ہو سکتا ہے، کوئی ماضی کی بات تو ہو سکتی ہے۔ ہم تو صرف 3 ٹیمیں تھیں، 2 رہ گئیں، اب 1 ہے۔ 3 اس لیے تھیں کہ ہمارے سیکرٹری پچھلے سال موجود تھے، ایک ٹیم کو وہ ایڈ کرتے تھے، بڑے پولائٹ آدمی تھے، ڈاکٹر مختار آپ سب جانتے ہیں، ہمارے RPM بھی رہے، اچھا نام ہے، آپ ڈائریکٹر ہیں آج کل سیکنڈری ایجوکیشن میں، ان سے میں کوئی ایسی توقع نہیں کر سکتا۔ ایک ٹیم کو وہ لیڈ کرتے تھے، ایک ٹیم کو ہمارے کنٹرولر لیڈ کرتے تھے پروفیسر ناصر اوان، ان کا ٹینور تو پچھلے سال سیکرٹری صاحب کا ختم ہو گیا، اس لیے 2 ٹیمیں رہ گئیں۔ پروفیسر ناصر اوان صاحب کا ٹینور ابھی 12 اکتوبر کو ختم ہو گیا ہے، وہ بھی ایسے آدمی قطعاً نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی بات ہو۔ اور تیسرا میں ہوں، اور میں کوئی کلیم تو نہیں کرتا، لیکن جہاں جہاں میں گیا ہوں وہ دوست شاید اس بات کے گواہ ہیں کہ میں نے وزٹ کے دوران ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میرے سامنے جو بھی ہے اس کو رسپیکٹ دی جائے، یہ میرا پہلا موٹو ہوتا ہے، اور بہت احترام کے ساتھ چیزیں دیکھی ہیں۔ جو میں اکثر کہتا ہوں، کئی دفعہ میں وزٹ پہ ہوتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ سر ہم بڑے ڈر رہے تھے کہ چیئرمین آ رہے ہیں، تو میں نے کہا آپ ڈریے نہیں، میں آپ کے لیے فیسیلیٹیٹر ہوں، میں سپروائزر ہوں، میں انسپیکٹر نہیں ہوں، میں تھانے دار نہیں ہوں، میرا کام سپرویژن ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بیٹا اس کو یوں کر لیں، یہ یوں کر لیں، اس کو ایسے کر لیں، یہ ایسے اچھا لگے گا۔ قطعاً اور کوئی میرا کردار نہیں ہوتا، اور جن اداروں میں میں گیا ہوں وہ اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہیں میرا ایٹیٹیوڈ۔ لیکن میں بھی کوئی اور ایسی ٹیم کبھی چلی گئی ہو، کوئی ایسا بندہ اور چلا گیا ہو بورڈ کی بیاف پہ، کبھی ہم بھیج بھی دیتے ہیں کسی اور ٹاسک کے لیے، میں بھی کسی چھوٹے بندے نے یہ بات کی ہو، چھوٹا میں اس انداز سے نہیں کہہ رہا، وہ کہا جاتا ہے نا کہ سامنے بہت خوبصورت لباسوں میں بہت چھوٹے بندے قید ہوتے ہیں، اور بعض اوقات بہت عام سے لباسوں میں بہت بڑے بندے قید ہوتے ہیں۔ تو میں اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں کہ میں بھی کوئی چھوٹا بندہ ایسا گیا ہو جس نے یہ حرکت کی ہو تو میں اس کے لیے دست بستہ معافی چاہتا ہوں۔ لیکن میں نے اپنے لوگوں کو یہ کہا ہوا ہے کہ رسپیکٹ سب سے امپورٹنٹ ہے، اور میں ہمیشہ اس کو بہت پرائرٹی پہ رکھتا ہوں۔ مجھے بیچ میں تھوڑے واقعات کو، بنیادی طور پہ میں ٹیچر ہوں، تو چیئرمین سائیوال بورڈ میرے پاس آئے پچھلے دنوں، میں نے ٹیپٹا میں انہوں نے کچھ چیزیں دیکھنی تھیں، تو شام کو ہم بیٹھے ہوئے تھے کھانا کھانے کے بعد، تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، میں یہاں کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی میرے ایک بہت محترم استاد تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے کوئی ایک بات لکھ کر دیں جو سارے عمر مجھے کام آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں ایک لفظ صرف لکھوں گا، لیکن تم نے اس کا بھرم رکھنا ہے ساری زندگی۔ تو انہوں نے کہا جی چلیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کا بھرم کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے استاد محترم نے ایک لفظ لکھا، مرکب لفظ ہے، تکریم انسانیت۔ تکریم انسانیت۔ اب اس نے تکریم اسلام بھی نہیں کہا، مسلمان بھی نہیں کہا، انسانیت کا لفظ بولا کہ جو بھی اللہ نے مخلوق انسان کی شکل میں پیدا کی ہے وہ سب کا احترام کرنا ہے۔ تو میرا تو بلیف یہی ہے، انشاءاللہ آئندہ آپ کو ایسی کوئی شکایت جو ہے وہ قطعاً نہیں ملے گی، ہم نے اپنی ٹیموں کو بہت کہا ہوا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے جی فائل کا، تو جہاں تک جو ہماری طرف سے چیک لسٹ ہے وہ سمارٹ کرنے کے لیے میں نے اپنی برانچ کو ٹاسک دیا ہوا ہے، اور اس پہ تھوڑا سے ہمارے وہ سپرنٹینڈنٹ پہلے بیمار ہو گئے، ان کو کرونا ہو گیا بیچاروں کو، پھر اب ان کی بیٹی کی شادی، تھوڑے وہ مصروف تھے، لیکن اگلے ویک میں انشاءاللہ ہم اس پہ فوکس ہو کر بیٹھیں گے، اور میں آپ کو بھی، آپ کے نمائندہ لوگوں کو بھی دعوت دوں گا، پبلک سیکٹر سے بھی، پرائیویٹ سیکٹر سے بھی، آپ کی جو باقی تنظیمات ہیں ان کو بھی، ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گے، آپ ہمیں مشورہ دیجیے گا کہ ہم کیا چیز اس میں کم کر سکیں۔ مثلا مجھے کسی نے کہا جی کہ ٹیچر کا میٹرک سے لے کر ایم اے تک سارے ڈاکومنٹس لیے جاتے ہیں، تو میں نے اپنے برانچ سے کہہ دیا کہ نہیں، آج کے بعد صرف آخری ڈگری لی جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ہم کوئی تھوڑا سا تو ہمارا سسٹم آن لائن ہے، لیکن میں اس کو مزید آن لائن کروں،
مزید اس کو بہتر کروں اور آپ وہاں ہی بیٹھے سارے ڈاکومنٹس آپ لوڈ کریں. بینک کے ساتھ بھی ہماری بات چیت ہو گئی ہے, انشاءاللہ فی کے لیے بھی آن لائن آپ جمع کرانے کی پوزیشن میں ہوں گے. تو وہ انشاءاللہ ان چیک لسٹ کو دیکھ لیتے ہیں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ سال بھر میں اگر کوئی آپ کا ٹیچر چینج ہو جاتا ہے تو آپ بجائے اس کے اینڈ پہ ہمیں بتانے کہ آپ اسی وقت آپ کی ایکسیس اس تک ہوگی اپنے پیج تک, تو آپ اس میں امینڈمنٹ کر دیجئے اور آخر میں ہمیں صرف ایک صفحے کا سرٹیفکیٹ دے دیجئے کہ جو اپلوڈ ہوئی اسٹاف سٹیٹمنٹ ہے اس کو ہم اون کرتے ہیں, یہی ہماری اسٹاف سٹیٹمنٹ ہے. تو ہم کوئی ڈاکومنٹ آپ سے نہیں لیں گے, اور بھی جو اس میں مزید منیمائز ہو سکے وہ بھی میں کرنے کے لیے تیار ہوں. اس سے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان پہ اب سوالات ہیں. مثلاً سب سے پہلے کہ تھانے کا ایک سیکورٹی سرٹیفکیٹ لگا ہوا ہے جب سے APS کا واقعہ ہوا ہے. اب دیکھیں سسٹم کو اور میکانزم کو جس طرح میں نے پہلے سمجھا, آپ سب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ کریکولم شاید ہم ریڈیوس کرتے ہیں. میں نے کلیئر کر دیا کہ یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے. کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو ہمارے مینڈیٹ نہیں ہیں. اب دیکھیں سیکورٹی کا ایشو جب APS کا واقعہ ہوا 2016 میں, تو اس کے بعد پورے پاکستان میں جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں ان کی طرف سے یہ ریسٹرکشن لگی, سکولوں پر بھی. میں نے پیچھے بھی کسی میٹنگ میں یہ بات ہوئی تو میں نے ان سے گزارش کی کہ اس کو ہٹانے کے لیے یہ بورڈ نہیں ہٹا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سیکورٹی ایجنسی نے لگایا ہے. سیکورٹی ایجنسی سے مراد جو کمشنر صاحب یا ڈپٹی کمشنر کے زیر اہتمام تمام ایجنسیز کام کر رہی ہوتی ہیں, یا CPO صاحب کے انڈر جو تھانے کام کر رہے ہوتے ہیں, یہ ان کا مینڈیٹ ہے کہ سیکورٹی کی ملک کی پوزیشن کیا ہے, اس علاقے میں پوزیشن کیا ہے. اگر وہ چاہیں, آپ میں نے گزارش کی تھی کہ آپ ان سے ملیے, اور اگر وہ کہیں کہ آپ اسکول کی سیکورٹی پہ اسکول پہ کوئی تھریٹس نہیں ہیں, ہم یہ سیکورٹی سرٹیفکیٹ آف کرتے ہیں, تو بورڈ کو کیا اعتراض ہے. لیکن یہ میں نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ سیکورٹی کے تھریٹس کیا ہیں. ٹھیک ہے جی, ایک بات. دوسری بات بلڈنگ سرٹیفکیٹ. اب دیکھیں بلڈنگ سرٹیفکیٹ جو ہے یہ بھی بلڈنگ ڈپارٹمنٹ نے دینا ہے. میں کہتا ہوں اگر اب آپ کو 5 سال کا دے دیتے ہیں تو ہمیں قبول ہے, لیکن انہوں نے بتانا ہے نا. اس کے بیک گراؤنڈ پہ باتیں یہ ہوتی ہیں کہ KD ماڈل اسکول کا واقعہ آپ سب کو یاد ہے, جہاں دیوار گر گئی. ٹھیک ہے جی, کوئی بھی گورنمنٹ سروینٹ یہ رسک نہیں لیتا اپنی نوکری کا کہ وہ کسی کو 4 سال کا 3 سال کا یہ سرٹیفکیٹ دے دے کہ تمہاری بلڈنگ نہیں گرے گی. اس میں جو پرابلمز ہیں اس سرٹیفکیٹ کو لینے کے لیے, ابھی شاہد صاحب نے میاں شاہد سعید صاحب سلیم شاہد صاحب, میں نے نام لکھا ہوا تھا, تو انہوں نے بڑے اچھے انداز سے کہی ہے. تو مجھے فوراً میرے ذہن میں بات آئی, ہماری ٹیچرز کی نیچے یونین ہوتی ہے PTU, پنجاب ٹیچرز یونین. اب جب میں راول پنڈی تھا تو ان کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا لائزان تھا. اب انہوں نے یوں کیا ہوا تھا سر کہ اکاؤنٹ آفس کے لیے 3 بندے ڈپیوٹ کیے ہوئے تھے. اکاؤنٹ آفس میں ٹیچر کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ جا کے اکاؤنٹ آفس کے ٹیبل پہ سر اس کا مسئلہ حل کریں. اسی طرح انہوں نے اور ڈپارٹمنٹ میں اپنے 3 لیڈر ڈپیوٹ کیے ہوتے تھے کہ جو ٹیچرز کا مسئلہ ہوگا آپ نے جا کے حل کرانا ہے. تو وائی ناٹ آپ اپنی سب کمیٹیز بنائیں اور بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ آپ جا کے میٹنگ کریں کہ کیوں آپ ہمیں خار کرتے ہیں, بھائی پیسے بھی ہم دیتے ہیں. تو آپ 3 لوگ وہاں جا کر, جس طرح سر نے آفر بھی کی ہے, تو آپ انہیں کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنا دیں اور وہ جا کر ایکسچینج سے ملے اور کہ سرٹیفکیٹ دیں جی ہمیں, ورنہ ہم کمشنر کے پاس جاتے ہیں. تو تھوڑا سا تھریٹ بھی, تھوڑی منت زاری, تھوڑی گزارش, تھوڑی محبت, یہ ساری مل کر چیزیں مسئلے حل کرتی ہیں. لیکن اگر بلڈنگ ڈپارٹمنٹ بھی ان SOPs پہ آ جاتا ہے, 2-3 سال کا سرٹیفکیٹ آتا ہے, تو پھر ہم بھی ان چیزوں کو کنسیڈر کر سکتے ہیں. اس طرح سوسائٹی والے ہیں, وہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے نا, وہ پنجاب کا ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہے, اس ڈپارٹمنٹ کے اپنے SOPs ہیں. اگر وہ آپ کو 5 سال کے لیے سوسائٹی ایکٹ کے تحت سرٹیفکیٹ دیتا ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اسی طرح آپ CO ہیلتھ سے ملیے, جو آپ کو ہائیجینک سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے وہ CO ہیلتھ کی طرف سے ہوتا ہے, اور وہ CO ہیلتھ کے آپ کو سب میکانزم کا پتہ ہے. نیچے DO ہے ان کا ڈسٹرکٹ لیول پہ, تحصیل لیول پہ ڈیپٹی DO ان کا ہے ہیلتھ کا. آپ CO ہیلتھ سے ملیے, اس طرح وقت بنائیے, ڈپیوٹ کیجیے اپنے بندے جو CO ہیلتھ کے پاس جائیں, انہیں کہیں جی کہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں, ہائیجینک سرٹیفکیٹ دیں. دیکھیں اس طرح کے جو سرٹیفکیٹس ہیں ان کا بورڈ کے ساتھ ڈائریکٹلی تعلق نہیں ہے. یعنی میں بینگ چیئرمین یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہائیجینک سرٹیفکیٹ آج سے نہیں ہوگا, کیونکہ وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اور وہ گورنمنٹ نے پورے پاکستان اور پورے پنجاب لیول پہ SOPs بنائے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سیکورٹی سے آپ نے تھانے کی جانے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کمشنر پوچھے گا آپ کو کیا پتا سیکورٹی کا. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہماری مجبوری سمجھیے.
اگر وہ جو الائڈ سرٹیفکیٹ ساتھ ایڈیشنل لکھتے ہیں وہ مختلف ڈپارٹمنٹ نے دینے ہوتے ہیں اور وہ ڈپارٹمنٹ بورڈ کے ماتحت نہیں ہیں. وہ ایس او پیز گورنمنٹ نے بنایا ہے, گورنمنٹ آف پنجاب نے بنائے ہیں. بلڈنگ والوں کو, ہائیجینک کو, تو وہ آپ کائنڈلی کمشنر صاحب سے ملیے یا ان کسی کی خدمت میں آپ نے یہ گزارش کرنی ہوگی. جو ہماری حد تک ہیں ہم کو ضرور سمارٹ کریں گے اس فائل کو, اور آگے چل کر آپ نے مسعود الحق صاحب کا حوالہ دیا, میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. مجھے بھی ذاتی طور پر کوئی اعتراض نہیں ہے 2 سال 3 سال کے لیے دینے کا, ذاتی طور پر کوئی اعتراض نہیں, لیکن یہ ساری چیزیں ملے گی نا. سرٹیفکیٹ بلڈنگ والے کہیں نہیں ہم ہر سال دیں گے, تو پھر ہم ہر سال وزٹ کریں گے تو وہ اس کو دیکھیں گے نا. سوسائٹی والے کہیں گے کہ نہیں جی ہم تو 3 سال کا نہیں دے سکتے, تو پھر ہم وزٹ کیسے 2 سال پہ لے کے جا سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود میں اس پہ انشاءاللہ آپ کو بلاؤں گا, میٹنگ کریں گے. کمشنر صاحب سے اگر آپ کی میٹنگ ہوتی ہے, مجھے جب موقع ملا میں بھی ان کی خدمت میں گزارش کروں گا, تو وہ اس طرح سارے چینل نے مل کر یہ کام کرنا ہے, تو پھر ہم انشاءاللہ اس کو ٹائم کو زیادہ بہتر اور زیادہ بڑھا سکتے ہیں. اس کے جو پیپرز ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم کر لیں گے انشاءاللہ. جو کرونا کے ایس او پیز ہیں اس کا بھی بورڈ کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. کرونا کے ایس او پیز کو سی او ہیلتھ نے دیکھنا ہوتا ہے, سی او ایجوکیشن نے دیکھنا ہوتا ہے. دیکھیں میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ہم اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن کی باڈی ہیں. سی او آپ کو جو ہے وہ آپ کا ایڈمنسٹریٹو باڈی ہے, اس نے آپ کی یہ چیزیں دیکھنی ہیں. ہم نے کبھی جا کر کہیں کرونا کے ایس او پیز نہیں دیکھی. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کے بعد پیپر مارکنگ کی بات آئی ہے, اس میں بھی سر نے بہت خوبصورت تجویز پیش کی ہے. دیکھیں پیپر مارکنگ جو ہے نا یہ آپ کا ہی کنسرن نہیں ہے, یہ میرا کنسرن بھی ہے, یہ منسٹر صاحب کا بھی کنسرن ہے. انہوں نے کئی میٹنگ میں کہا کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ, لیکن اتنے بڑے بلک میں ایک دم ریولوشن لانا. 2,18,000 صرف 10ویں کے ہمارے بچے تھے اس سال, اور 60 لاکھ پیپر بورڈ مارک کرواتا ہے, 60 لاکھ پیپر. اور فار یور کائنڈ انفارمیشن آپ آگاہ بھی ہوں گے کہ ہمارے تمام لازمی مضامین کے پیپرز ادر بورڈز میں جاتے ہیں ایکسچینج پروگرام کے تحت. ہمارے پیپر ڈی جی خان جا رہے ہیں, ملتان جا رہے ہیں, ان کے پیپر یہاں آ رہے ہیں, تو وہ لوگ چیک کرتے ہیں. اس پہ بہت سے کام کرنے والے ہیں, آپ کے کنسرن جائز ہیں, لیکن اگر ہم ری ایویلویشن کا دروازہ کھولیں تو اس پر بھی بہت سی باتیں ہیں. پھر بہت سے لوگ اپنی مرضی سے نمبر بھی لگوائیں گے, اور میں آپ کی خدمت پہ عرض کروں کہ اس پہ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہے. اگر کوئی اس کو اب چینج کرے گا تو اس کو سپریم کورٹ بھی جانا پڑے گا. سپریم کورٹ نے اس کو ڈیسیژن میں کہا ہے کہ ری ایویلویشن نہیں ہوگی, ری چیکنگ ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو اس میں ہمارے ہاتھ بہت جگہوں پر بندھے ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں, ہم بعض کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ نے ٹھیک آبزرو کیا ہے کہ بچے کا صحیح سوال بھی سم ٹائم ایگزامینر نے اس وقت پیپر چیک کرنے کے مقابلے میں کاٹ دیا ہو, شاید ہمیں اس کے ساتھ بھی ہمدردی ہو. ہمارے پاس بھی آگے بچے روتے ہیں اور ہم اس طرح درد محسوس کرتے ہیں جس طرح ہمارے اپنے بچوں کا درد ہوتا ہے. لیکن اس سسٹم کی وجہ سے بہت سے دروازے ہمیں بند رکھنے ہوتے ہیں, کچھ دروازے ہمیں کھولنے ہوتے ہیں, یہ ہماری مجبوریاں ہیں. لیکن اس پر بھی سر نے جس طرح کہا ہے, بورڈ آف ایکسیلنس کا بہت اچھا آئیڈیا ہے. ہم اپنے فورم میں بھی اس کو ڈسکس کریں گے, اور منسٹر صاحب بھی ابھی ہماری ایک مارکنگ پہ ہی اور پیپر سیٹنگ پہ ایک میٹنگ ہے ہائر ایجوکیشن کی سیکرٹری صاحبہ کے ساتھ آخری ویک میں, اسی نیکسٹ ویک میں, وہاں بھی ہم انشاءاللہ یہ باتیں رکھیں گے. اور یہ چونکہ پورے پنجاب اور پورے پاکستان لیول کے معاملات ہیں, اس لیے جو بھی اس میں پازیٹیو ڈیسیژن ہو سکے انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے